बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जाज़े खान, आज के नए ब्लॉग के साथ। कलम किताब सिलसिले में हम अपनी किताब द मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड का जायजा ले रहे थे। इसकी मुसन्निफ़ और डॉक्टर आयशा सदीक़ा हैं और इस किताब का मरकज़ी ख्याल ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट, उसकी कुछ मुआशी सरगर्मियाँ हैं। उन मुआशी सरगर्मियों या उसकी मईशत को वेपनाइज करके जो हाई एचेलॉन है यानी कि फ़ौज की आला क़यादत, वो अपने ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाती है या फिर ये फ़ौज के मुकम्मल पूरे अदारे के लिए वो मफादात का हुसूल मुमकिन बनाती है। और फिर कैसे इस मुतवाज़ी मईशत को, जो पाकिस्तान की मईशत के साथ एक मुतवाज़ी मईशत है फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की, वो कैसे फिर सियासत में मुदाखलत का जवाज़ फ़राहम करती है, उसमें सियासत में मुदाखलत का ज़रिया ढूँढती। ये इस किताब का मरकज़ी ख़्याल है। बकौल इस किताब मुसन्निफ़ा के पाकिस्तान की मुआशी जो फ़ौज की मुआशी सरगर्मियाँ हैं, उनका दायरा-ए-कार क्या है। हमने फिर इसमें जो मिलिट्री जो बिज़नेस या जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं, उनकी जो तारीफ़ है वो बयान की और फिर कुछ सवालात का जायज़ा भी लिया कि आया फ़ौज को मुआशी सरगर्मियों की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं? अगर हो तो किन शराइत के तहत और उसकी हुदूद क्या होनी चाहिए? ये हम अपनी गुज़श्ता किस्त में इनका ज़िक्र कर चुके हैं। आज मैं एक तस्हीह भी करता चलूँ कि ये किताब जो है ये एम्पिरिकल स्टडी नहीं, यानी कि किसी डाटा को लेकर एनालिटिकल उसका एनालिसिस नहीं किया गया, बल्कि ये एनेक्डोटिकल स्टडी है। एनेक्डोट्स जो हैं यानी कि कुछ वाक़यात हैं, मुशाहिदात हैं, कुछ हवालाजात हैं। कुछ इसमें चार्ट्स वगैरह भी हैं जो मिलिट्री बिज़नेस जो इसके मुख्तलिफ अनासर हैं वो ने शो कर दी है। कुछ अदाद-ओ-शुमार हैं, लेकिन ये एम्पिरिकल स्टडी यानी अदाद-ओ-शुमार को लेकर उनका एनालिसिस या तज्ज़िया नहीं करती। तो ये इसमें फ़र्क जो है मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, जिसकी मैंने निशानदही गुज़श्ता किस्त में की थी। अब आइए इस बात की जानिब कि जो पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसकी मुआशी सरगर्मियों, उनका दायरा-कार क्या है और वो उनकी इब्तिदा कब हुई और कौन से अवामिल थे जो पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियों का बायस बने और फिर वो ये मुआशी सरगर्मियाँ आगे बढ़कर वो सियासत में मुदाखलत का बायस बनी। इन बातों का जायज़ा लेने से पहले ये हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो सियासत क़याम पाकिस्तान के बाद जो सियासत का अहवाल था 1958 तक, यानी पहले मार्शल लॉ के नफाज़ तक, वो सियासत का नक्शा क्या था, उसका पस मंज़र क्या था और उसमें उस सियासत में कौन-सी खराबियाँ थीं और या सियासी क़यादत में कौन-सा फुक़दान था दूरअंदेशी का, कि जिसकी वजह से फ़ौज की जो मुदाखलत है वो रियासती अमूर में बढ़ती चली गई और मार्शल लॉ का बायस बनी। ये बात तो हम बखूबी जानते हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो उसे एक जारे पड़ोसी का सामना था। हिंदुस्तान ने न सिर्फ उन तमाम रियासतों पर कब्ज़ा जमाया जो पाकिस्तान में शमूलियत की ख्वाहिशमंद थी, बल्कि कश्मीर पर भी उसने कब्ज़ा जमाया। कश्मीर पर जब उसने कश्मीर में अपनी फ़ौजें भेजीं, उस पर तसल्लुत जमाया, तो उस वक़्त फिर कायदे-आज़म जो बानी पाकिस्तान थे, उन्होंने जो अंग्रेज़ जो ऑफ़िसर थे पाकिस्तान की फ़ौज के, जो जर्नैल थे, उन्हें हुक्म दिया कि वो फ़ौज भेजें और हिंदुस्तानी जो फ़ौजें हैं उन्हें कश्मीर से निकाल बाहर करें। लेकिन जो अंग्रेज़ ऑफ़िसरान थे, उन्होंने इस हुक्म अदूली की और हुक्म मानने से इनकार कर दिया, अगरचे यही लिटरेचर या तारीख़ हमें यही बतलाती है। उस वक़्त पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत थी और एस्टेब्लिशमेंट थी, यानी कि बशमूल फ़ौज और सिविल जो ब्यूरोक्रेसी थी, ये उनके ज़हन में एक तसव्वुर रासख़ हो गया कि अगर पाकिस्तान को इन्हीं हालात के साथ रहना है और एक जारी पड़ोसी के साथ अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम करनी है जो बराबरी की सतह पर हो और मसावात हो, जिसमें मसावात हो, तो उसके लिए फिर उसे अपनी फ़ौज जो है वो ताकतवर करना पड़ेगी। ये एक तसव्वुर जो था वो रासख़ हो गया। दूसरी जानिब बदकिस्मती का ये मुल्क कौम रियासत की कि 1 साल के बाद बानी पाकिस्तान कायदे-आज़म की वफ़ात हो गई। उनके बाद कोई बड़े कद-ओ-काठ का कोई जो शख्सियत थी, वो अगरचे लियाक़त अली ख़ान जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी सूरत में रही, लेकिन दूसरी जो क़यादत थी, जो मुख़लिस थी, वो ऐसा या तो सियासत से बाहर हो गई या फिर वो सियासत में उनका जो है वो उनकी जो अदम जो शमूलियत, आप दिलचस्पी कह लीजिए कि वो ख़त्म हो गई थी। 1947 से लेकर 1958 तक, यानी पहले मार्शल लॉ तक, सूरत-ए-हाल जो थी वो सियासत में वो दगरदूर थी। हुकूमतें बार-बार टूटती-फूटती रहीं।
اس دوران 1947 سے 58 تک 7 وزیر اعظم معزول ہوئے اور 8 کابینائیں جو ہیں وہ اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی. سول اور ملٹری جو سول بیوروکریسی اور سیاست میں ایک عدم اعتماد کا رشتہ قائم ہو چکا تھا. سول بیوروکریسی میں جو نام سامنے ہمارے آتے ہیں وہ گورنر جنرل غلام محمد اور اسکندر مرزا کے نام آتے ہیں کہ جو سول بیوروکریسی سے آئے تھے اور اپنا جو اقتدار میں اپنا حصہ لینے اور اپنی جو ایک اختیار بڑھانے کے وہ اس میں خواہشمند تھے. اب انہوں نے بار بار جو وزیر اعظم تھے یعنی سیاسی جو جماعتوں کے جو پاکستان کے جو آئینی عہدے تھے، آئین تو آپ اسے کہہ نہیں سکتے کیونکہ 1956 تک تو آئین بنا نہیں تھا، لیکن اس وقت تک جو وزیر اعظم تھے انہیں کمزور کرنے کے لیے سول جو بیوروکریسی تھی اس کی قیادت ملٹری بیوروکریسی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا تاکہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت تک فوج کا جو کردار تھا وہ آربیٹریٹر یعنی کہ ایک سازش کا تھا کہ اگر سول اور جو سیاسی جماعتوں میں جو چپکلش ہو یا پھر سول بیوروکریسی کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہ چل پائیں تو وہ بطور سازش جو ہے وہ اپنا کردار اس میں ادا کر سکیں. 1954 میں جنرل ایوب کی ملازمت ختم ہو چکی تھی لیکن انہیں ایک توسیع دی گئی اور اس وقت غلام محمد گورنر جنرل غلام محمد جو تھے محمد علی بوگرا کے ساتھ ان کے اختلافات ہو چکے تھے، وہ انہیں ہٹانا چاہ رہے تھے. اس مقصد کے لیے انہوں نے جنرل ایوب کو مدد کے لیے کہا. یہ جب مرحلہ طے ہوا اور اس کے بعد پھر جب غلام محمد کی حکومت ختم ہوئی اور اسکندر مرزا کی حکومت آئی، اسکندر مرزا جب گورنر جنرل بنے تو اس وقت انہوں نے ایک بڑی جو غلطی تھی جو فوج کی سیاسی مداخلت کی بنیاد بنی وہ یہ تھی کہ ایوب خان کو کابینہ کا حصہ بنا دیا. اور یہی ایک ابتدا تھی کہ جس نے پھر فوج کے سیاسی کردار کو بڑھانے کا وہ باعث اور اس میں اضافے کا وہ باعث بنتی چلی گئی. خیر ان شارٹ یہ اسکندر مرزا کی جب 1956 میں جب پہلا آئین بنا تو پھر اس وقت یہ بات کی گئی کہ گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے صدر بنا جائے. اسکندر مرزا ایسے صدر بننے کے خواہشمند تھے کہ جن کے پاس اختیارات زیادہ سے زیادہ ہوں. دوسری جانب جنرل ایوب جو تھے وہ بھی اپنی فوج کے کردار کو بڑھانا چاہ رہے تھے. تو جب اسکندر مرزا کی اور جو سیاسی قیادت تھی اس وقت کی جو وزیر اعظم تھے جب ان کے ساتھ ان کے تعلقات نہ چل سکے تو اسکندر مرزا نے مارشل لاء کا اعلان کر دیا 7 اکتوبر کو اور فوج کو سول قیادت کو ہٹانے کے لیے جو سیاسی قیادت تھی اسے ہٹانے کا حکم دیا. لیکن جنرل ایوب جو خود بھی اقتدار کے رسیا تھے اور اقتدار چاہتے تھے انہوں نے پھر جو ہے وہ 27 اکتوبر 1958 کو مکمل اقتدار کا اعلان کرتے ہوئے اسکندر مرزا کو اقتدار سے فارغ کر دیا. اب اس میں بنیادی غلطی اگر آپ دیکھیں یہاں پر کہ اول سے سیاسی جماعتوں کی جو آپس میں چپکلش تھی اور سیاسی قیادتوں کی نااندیشی تھی کہ وہ اس بات کو نہ بھانپ سکی کہ جب اگر اقتدار یہاں پر اگر اقتدار و اختیار میں جب خلا پیدا ہوگا، ملکی معاملات میں خلا پیدا ہوگا تو اسے کوئی تیسری قوت جو ہے وہ ضرور اسے پر کرے گی اور وہ تیسری قوت یہاں پر فوج ہی تھی. چونکہ یہاں پر سیاسی قیادت اور جو سول بیوروکریسی ہے اس میں پہلے سے ہی ایک چپکلش کی فضا اور ایک کشیدگی کی فضا چلی آ رہی تھی. گزشتہ بلاگ میں میں اس جانب اشارہ کر چکا ہوں کہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی قیادت جب پاکستان کو ہندوستان کی جانب سے جارحانہ رویے کا سامنا کرنا پڑا تو پاکستان کی جو قیادت تھی بشمول سول ملٹری اور سیاسی قیادت کے یہ بات ان کے ذہن میں یہ تصور راسخ ہو گیا کہ پاکستان کو آئندہ کئی اشروں تک یا آنے والے وقت میں ایک ایگریسو پڑوسی کا سامنا رہے گا جو خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنے کے زوم میں ہیں اور قیام پاکستان کو اس نے دل سے قبول نہیں کیا. تو اس ذہنیت کو شکست دینے یا اس کے ساتھ ایک متوازی طاقت بنانے کے لیے پاکستان کو اپنی فوج جو ہیں اس پر سرمایہ کاری کرنا پڑے گی، اپنی فوج کو مستحکم کرنا پڑے گا، اسے دفاعی ضروری ساز و سامان تربیت سے لیس کرنا پڑے گا. اب اس مقصد کے لیے بجٹ کا ایک کثیر حصہ جو ہے مختص کرنے کی بات ہوئی اور قیام پاکستان کے ساتھ ہی اگرچہ پاکستان کی معاشی حالت جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی لیکن فوج کے لیے ایک بڑا حصہ بجٹ کا مختص کیا گیا.
اب اس کتاب میں جو اعداد و شمار مہیا کیے گئے ہیں اس کے مطابق 68% یعنی 3/4 بجٹ کا حصہ جو ہے فوج کی تعمیر و ترقی اور اس کی ٹریننگ اور اس کے ساز و سامان کی یعنی فوجی جو حصہ بجٹ تھا وہ اس میں لگا دیا گیا. اب چونکہ 1958 میں فوج اقتدار میں آ چکی تھی تو خصوصی توجہ اس بات پر دی گئی کہ دفاع اور خارجہ پالیسی جو ہیں وہ کہ ان کی سمت کیا ہونی چاہیے. یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ 1950 اور 60 کے اشرے میں دنیا 2 بڑے بلاکس میں تقسیم تھی. ایک جانب ہم سرمدار ممالک کا بلاک دیتے ہیں جس کی قیادت جو تھی وہ امریکہ کے ہاتھ تھی اور دوسری جانب جو ہے وہ سوویت یونین کا بلاک یعنی کمیونزم کا بلاک تھا. دونوں جانب یہ کوشش جاری تھی دونوں بلاکس کی جانب سے کہ چونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا اسلامی ملک ابھر کر سامنے آئے تو اسے اپنے بلاکس میں شامل کر لیا جائے تاکہ اپنے مفادات کو تحفظ بنایا جا سکے اور اپنے جو ہیجمنی ہے کسی بھی بلاک کی علاقے میں خطے میں تسلط جمانے کی اس کے لیے پاکستان کو استعمال کیا جا سکے. یہ دونوں جانب ایک کشمکش جاری رہی. اب فوج جب اقتدار میں آئی تو جنرل ایوب چونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ پاکستان کو ایک طاقتور فوج چاہیے جو اپنے ملک کے دفاع اور سالمیت کو یقینی بنا سکے. تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو ہماری انڈسٹریز تھیں جو سامان باہر سے آ رہا تھا امپورٹڈ انڈسٹریز انہیں ملک میں جو ہے وہ ان کی سرپرستی کی جائے حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ جو سامان امپورٹ ہو کر آ رہا ہے اس کی ملک میں پیداوار شروع کی جا سکے. اب اس مقصد کے لیے چونکہ اس وقت جو اکانومیز تھیں وہ کچھ چند خاندانوں اور لوگوں کے پاس جو ہیں مرتکز ہو چکی تھی یعنی بڑے خاندان تھے جن کے ہاتھ میں کاروبار تھا اور یوں پھر 22 خاندانوں کا جو ایک جن کی شہرت اٹھی اور جن کا ہم تاریخ میں ذکر بھی پڑھتے ہیں یہ ان خاندانوں کی پھر بات ہوئی کہ یہ بڑے چونکہ خاندان تھے ان کے پاس وسائل تھے زمینیں تھی کارخانے تھے کاروبار تھے. تو پھر جنرل ایوب اور فوج کی سرپرستی میں یعنی ان کی جو ایک پیٹرنائز کر کے فوج نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ یہ پھر سرمایہ کاری مزید کریں اور کاروبار کو پھیلائیں تاکہ اس سے ملک میں نہ صرف معاشی سرگرمیوں کا آغاز ہو بلکہ فوج کا ایک معاشی خود کفالت کا جو خواب ہے وہ بھی شرمندہ تعبیر ہو سکے. تو یوں 22 خاندانوں کے پاس جو ہے وہ اب 22 خاندانوں کے پاس اس وقت ملک کی 68% جو صنعتی اثاثے تھے وہ ان کے پاس تھے اور 80% کے قریب بینکنگ اور انشورنس تھی یعنی تمام بینکس ان کے پاس تھے بڑی بڑے جو بڑے کارخانے یا فیکٹریاں وہ بھی ان کے پاس تھیں. تو لامحالہ اس بات کا یہ یقینی ہونا تھا کہ دولت جو تھی وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہوتی جا رہی تھی. یہ ایک وجہ بنی اس وقت بعد کے سیاسی حالات میں بدلاؤ کی جو وجہ تھی یا بھٹو کی جو پیپلز پارٹی کی منظر عام پر آنے کی وجہ یا ان کی منشور کی جو وجہ تھی وہ یہ بھی تھی کہ دولت جو تھی وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو رہی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فوج کی جو اعلیٰ قیادت تھی انہوں نے چند خاندانوں کی سرپرستی کی تھی. ظاہر ہے اس کی کچھ وجوہات بھی تھیں. تو اس دوران سوال یہ اٹھتا ہے کہ دلیل کیا دی جاتی رہی جب یہ معاشی سرگرمیاں جب شروع کی گئیں اس وقت دلیل یہ دی جاتی رہی کہ چونکہ فوج جو ہے وہ ملک کی ایک نیشنل سیویئر ایک اسٹریٹجک سیویئر ہے یعنی اس کی جو تصویراتی جو اس کا استحکام ہے اس کی محافظ ہے. تو اس کے لیے فوج جو ہے ان سے معاشی سرگرمیاں شروع کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی. دوسرا یہ تھا دوسری جو وجہ تھی معاشی سرگرمیاں شروع کرنے کی وجہ وہ یہ تھی کہ فوج یہ سمجھتی تھی کہ اس سے ملک میں معاشی سرگرمیوں کا فروغ ہوگا یعنی کہ جب فوج بھی جب معاشی سرگرمیوں میں حصہ لے گی اس سے پروڈکٹیوٹی بڑھے گی اس سے گروتھ بڑھے گی اس سے جو ہے ایک کمپٹیشن بڑھے گا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ تو ملک میں معاشی سرگرمیوں کا ایک فروغ ہوگا لوگوں کو روزگار ملے گا. لیکن فوج کی جو اسے خود کفالت کا جو ایک اس کا ایک خواب ہے اس کا ایک ٹارگٹ ہے وہ بھی اس کا حصول بھی ممکن بنایا جا سکے گا. یوں ملک کی جو مجموعی جو معاشی صورتحال ہے اسے بہتر کیا جا سکے گا. تو یہ دو اس میں دلائل دیے گئے. اب اس مقصد کے لیے پھر 1954 میں سب سے پہلے فوجی فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ فوجی فاؤنڈیشن کے بعد آرمی ویلفیئر ٹرسٹ یہ 70 کے اشرے میں پھر 60 ہی کے اشرے میں بیریہ فاؤنڈیشن اور شاہین فاؤنڈیشن یہ قائم کی گئی یعنی کہ آرمی فوج کے ہر حصے نے اپنی اپنی ایک فاؤنڈیشن قائم کی تاکہ وہ اپنی جو فوجی سپاہ ہے ان کی ویلفیئر کا کام جو ہے وہ ویلفیئر دیکھ سکے ان کی تنخواہ ہوں ان کی پینشن ان کی صحت ان کی تعلیم اور ان کے خاندان کا جو ان کی فلاح و بہبود ہیں ان تمام جو یہ مسائل ہیں ان کا
خیال رکھ سکے اور ملک کی جو ایک بجٹ ہے یعنی کہ ریاستی جو بجٹ ہے اس پر وہ اثر انداز نہ ہو سکے، بلکہ اپنے اداروں کے ذریعے وہ ان تمام جو مسائل ہیں ان کو حصول ممکن بنا سکے. تو یہ اس وقت اب پھر اس کے ساتھ ہی جب یہ فاؤنڈیشنز بنی تو ان مزید ادارے بھی قائم کیے گئے، جیسے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نیشنل لاجسٹک سیل، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، اس طرح اسپیشل کمیونیکیشن سیل. اس کے علاوہ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسے بہت سارے ادارے جو ہیں وہ انہیں فروغ دیا گیا کہ جو ملک کی انفراسٹرکچر، چاہے اس میں پل ہوں، سڑکیں ہوں، یا بڑے بڑے جو اس میں پروجیکٹس تھے، چاہے وہ کارخانے ہوں، فیکٹریز ہوں، اس قسم کے، انہیں بنانے کے لیے ملکی طور پر بڑے بڑے ادارے جو ہیں فوج نے قائم کیے. یہ ایک اسٹرکچر ہے، اس پر مزید روشنی انشاءاللہ کل والے بلاگ میں ڈالیں گے. لیکن اصل میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ملک کی جو سول کلاس تھی یا سیاسی کلاس تھی یا جو دیگر جو غیر فوجی جو قیادت تھی، ان کی طرف سے فوجی جو معاشی جو سرگرمیاں فوج کی جانب سے شروع کی گئی اس پر اعتراض کیوں نہیں اٹھا؟ تو اس کی 3 وجوہات تھی اس وقت. ایک وجہ یہ تھی کہ اس وقت چونکہ حکمران طبقہ ملک میں حکمرانی تھی فوج کی، اب یہ جو بڑے کاروبار تھے، جو ایلیٹ کلاس تھی، شرابیت تھی، ان کے مفادات فوجی حکمران کلاس کے ساتھ جو ہے ریکونسائل ہو چکے تھے، یعنی کہ باہم پیوست تھے. تو یہ پیوست ہونے کی وجہ سے یہ جو کاروباری طبقہ تھا جو اشرافیہ پر جو مشتمل تھا، انہوں نے اس بات کی، چونکہ ان کے مفادات کا تحفظ ہو رہا تھا، تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ ملک کی فوج جو ہے اپنی معاشی سرگرمیوں کا الگ سے وہ آغاز کرے. ایک یہ وجہ بنی. دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت چونکہ فوج کا یہ ابتدائی دور تھا اقتدار میں، اس وقت لالچ اور ہرس اور کرپشن، بدعنوانی، بد انتظامی، یہ معاملات نہیں تھے. تو ملک کی جو سول قیادت تھی اس کی طرف سے اس بات کو اس کی ستائش کی گئی کہ فوج بھی جو ہے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے اور یوں ادارے قائم کرے. تیسری جو تھی وہ سیاسی قیادت چونکہ کمزور پڑ چکی تھی، ان میں اس بات کی استطاعت اور قابلیت نہیں تھی کہ وہ فوج کی معاشی سرگرمیوں پر اعتراض اٹھائے. تو یہ 3 وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے فوج کی معاشی سرگرمیاں جب شروع ہوئیں تو ان پر کوئی خاص اعتراض نہیں اٹھا. اب جب یہ 1958 میں اقتدار چلا، 1968 تک جنرل ایوب کا اقتدار رہا، تو اس دور سے ہی پھر معاشی جب سرگرمیوں کا آغاز ہوا تو جنرل ایوب نے پھر اس وقت اپنے جو چونکہ اب اس بات کو سمجھے تو ہوتا یوں ہے کہ جب آپ اقتدار میں آئیں گے غیر آئینی طور پر، فوج اقتدار میں آئی، اگرچہ وہ آئین کا اس نے سہارا لیا ہوگا، لیکن کیونکہ ملک ایک جمہوری ملک تھا اور فوج نے ایک مختصر عرصے کے لیے اسے ہونا چاہیے تھا، یہ یا اسے کچھ مقاصد کے حصول یا جمہوریت بحال کرنے کے بعد اسے چلے جانا چاہیے تھا. لیکن چونکہ جنرل ایوب اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتا تھا تو اس کی کوشش یہ تھی کہ جو فوج کی اعلیٰ قیادت ہے اسے بھی ساتھ ملایا جائے، ان کے مفادات کا تحفظ بھی یقینی بنایا جائے، تاکہ فوج کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کی جانب سے جنرل ایوب پر کوئی اعتراض نہ اٹھے اور اس کا اقتدار جو ہے اسے استحکام ملتا رہے. تو اپنی فوجی قیادت کو مطمئن رکھنے کے لیے اور انہیں اقتدار میں برابر شمولیت دینے کے لیے پھر زمینیں دینے کا، زمین کے بڑے بڑے قطعات یعنی کہ کئی ایکڑ جو ہیں وہ سینکڑوں ایکڑز پر مشتمل جو ہے زمینیں دینے کا رواج شروع ہوا. یہ ایوب کے دور میں یہ بات شروع کی گئی. تو یوں پھر جب فوج نے اپنی معاشی سرگرمیوں کا آغاز کیا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے پھر اپنے ذاتی جو مفادات ہیں ان کا تحفظ بھی یقینی بنانا شروع کر دیا. تو یہ جنرل ایوب کے دور میں. بھٹو کے دور میں کہا جاتا ہے کہ جب بھٹو کا دور آیا تو پھر خاصی حد تک معاشی سرگرمیاں ان پر بھی قدغن لگی، بند کی گئی. بند تو خیر نہیں کی گئی، لیکن اس وقت جو فوج کی زمینیں دینے کا جو ایک رواج تھا اسے کم کیا گیا اور فوج کی جو معاشی سرگرمیاں تھیں انہیں بھی حدود میں لانے کی کوشش کی گئی. جنرل ضیاء کے دور میں پھر جو ایک معاشی سرگرمیوں کو دوبارہ ان کا احیاء ہوا. جنرل ضیاء نے پھر جو ایک معاشی سرگرمیوں کا دوبارہ کیسے پھیلاؤ کیا، اور ان کے دور میں جو فوجی قیادت نے پھر جو اس میں کرپشن کا آغاز ہوا، یا وہ کون سے عوامل تھے کہ جس کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں جہاں پر فوج کی بڑھتی چلی گئی وہاں پر جو اعلیٰ قیادت ہیں
ان کے اثاثجات بھی بڑھتے گئے. ان تمام باتوں پر انشاءاللہ ہم کل کی جو قسط ہے اس میں روشنی ڈالیں گے. بہت شکریہ.